सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। और आज तो मैं जुमला बदल के कहूँगा कि गमज़दा दिल से, अफसरदा दिल से, ऐसे दिल से कि जो बुझा हुआ है, ऐसे दिल से कि जिसके पास आज रात की मोहलत है और फिर वो इसी रात में फ़ज़ाइल व मनाक़िब का शुमार करना चाहता है। किसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब? उसके कि जिसके लिए फ़रिश्ते मामूर किए गए हैं, जिनको हुक्म दिया गया है। रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा आप पे हमारा सलाम हो परेशान हैं और घबराई हुई हैं और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही हैं, हुज़ूर आली मकाम मुझे हसनैन नज़र नहीं आ रहे, मेरा दिल घबरा रहा है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घबराहट को महसूस किया है और कुछ ही देर में फ़रिश्ते आते हैं। परवरदिगार फरमा रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल जनाब सईदा से कहिए परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को मामूर किया हुआ है हसनैन की हिफाजत के लिए और वो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मकाम पे आराम फरमा रहे हैं। एक फ़रिश्ता है जो अपने परों को बिछाए हुए है और एक फ़रिश्ता है जिसके ऊपर इमाम आली मकाम आराम फरमा रहे हैं। इतनी तवज्जो और इस हद तक तवज्जो सिर्फ इसलिए कि ये उम्मत का असासा है, सिर्फ इसलिए कि इनका मकाम बहुत बुलंद है और सिर्फ इसलिए कि इनके आमाल भी आला और अरफा हैं। मगर ख़वातीन व हज़रात, इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम हो, आपकी शख्सियत के इरफान के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है। जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब का शुमार करना चाहता हूँ उसमें मुआविन साहब होंगे मेरे लिए बहुत ही प्यारे, तहकीक की दुनिया में बादशाह और अपना मकाला और अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिलों में जगह करने वाले। इस वक्त एक हरारत की हैसियत में सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न हो उस पर तसलसल के साथ दौड़ते हुए नज़र आते हैं और यकीनन आज इमाम अली मकाम के हवाले से जो गुफ्तगू होगी उससे बहुत कुछ हम आपसे लेने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी वैस भाई, शुक्रिया आपका कि आपने हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम का जिक्र खैर करने के लिए मुझे मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसीलिए आपको मदऊ किया और इसीलिए मैंने आपको ये ज़हमत दी है कि जो सवाल मैं आज पूछना चाहता हूँ, यकीनन मैं घबराऊंगा अगर मैं किसी दूसरे शख्स से पूछूंगा कि कोई बात ऐसी ना हो जिससे दिल आज़ारी हो जाए। आज पहला ही सवाल मैं ये पूछ लेता हूँ कि इंजीनियर साहब, मुझे नहीं समझ में आता और आपने मेरी मुआवनत करनी है समझने के लिए कि एक मरतबा अपने नवासों को जन्नत के जवानों का सरदार करार दे रहे हैं और फिर दूसरी मरतबा अपनी शहज़ादी को खातून जन्नत करार दे रहे हैं। गोया कहीं अगर कोई ये कह दे कि ये अकरबा परवरी है या फिर ये डीमेरिट है या फिर ये फेवरेटिज्म है, तो हम इसका क्या जवाब देंगे? गोया ये जो मेरिट कायम हुआ है इसका मयार क्या है? और ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके आमाल को मद्देनज़र रखा है, ख़ानदान को मद्देनज़र रखा है, निस्बत को मद्देनज़र रखा है या फिर कोई और बात है जो हम जान नहीं पाए? देखिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई भी गैबी खबरें हमें देते हैं, बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि वो अल्लाह ताला के बताने के ऊपर महमूल होती हैं, वो वही इलाही होती है। उसको हमने मिन्नो अन उसी तरीके से कबूल करना है। हाँ, बाद में उसके ऊपर टेक्निकल डिस्कशन हम कर सकते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम में शख्सियत परस्ती या इसी तरीके से अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के हुजूर सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तकवे के एतबार से है। लेकिन इस आयत से कतन ये मकसद नहीं है कि अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहा है कि अगर कोई शख्स किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार है और उसमें तकवे की सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, तो सिर्फ इस वजह से उसको वो मनसब ना दिया जाए कि उसके अंदर वो रिश्तेदारी मौजूद है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आले इब्राहीम को तो चुना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत रखी है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में 2 दफा फरमाया, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, बनी इसराइल के लिए कि मैंने सारे जहान वालों पर तुम्हें फजीलत दी थी। तो अगले जमानों में अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी
اور اس امت میں بنو اسماعیل کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اور دونوں اولاد ابراہیمی ہیں۔ جب اولاد ابراہیمی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے پیغمبروں کو چنے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اللہ پیغمبروں کا محتاج ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم پیغمبروں کا ڈینائل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے خود یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کے ذریعے اس کی شناخت ہو۔ لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان پر، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے وہ ساری قربانیاں بھی دی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ٹائٹل ملا ہے اور وہ یہ فیسلٹی صرف اویل کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے اگینسٹ قربانیاں دی ہیں، اور اس بڑے بڑے لیول کی قربانیاں دی ہیں جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی الاسلام کا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا ان کے بیٹوں، ان کی اولاد کو یہ فضیلت دینا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے کوئی کام ایسا کرنا ہے جو ان کا ایک خاصہ ہے، امت میں اس لیول کی قربانی شاید کوئی اور نہ کر سکے، اور وہ ہمیں پھر بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ کس لیول کی قربانی انہوں نے کی، الحمدللہ۔ تو یہ نبی الاسلام نے جو کچھ بتایا وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر بتایا۔ اب ہم ان قربانیوں کا ذکر کرنا شروع کریں تو ہم تو پچھلی نشست میں یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں، جب پوری کی پوری امت اس حوالے سے جمود کا شکار ہو چکی ہوئی ہے، اور بعض لوگ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کے باوجود وہ وقتی طور پہ ایمان کے لوس درجے پر آ کے، ہم اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کروا رہے، حسین ابن علی سے کمپیئر کروا رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خاموشی اختیار کر لی جائے تاکہ فتنہ نہ ہو۔ اس دور کے اندر بھی ایک اکیلا شخص اپنے چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ حق کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے، اور الحمدللہ اس کی آواز جو ہے وہ آج تک پوری دنیا میں ایک روشنی کا مینار بن چکی ہے کہ تعداد میں اگر آپ کم بھی ہیں تب بھی اللہ کے نزدیک کوالٹی جو ہے وہ اتھینٹسٹی ہے، کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں نبی الاسلام کی کئی احادیث ہیں پریڈکشن کے طور پر موجود ہیں، اگر وہ بیچ میں کہیں ذکر ہے تو میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ واضح ہے، مگر ظاہر احادیث کے اوپر تو ہم بتدریج جائیں گے اور احادیث سے ہی روشنی حاصل کریں گے۔ اس سے قبل یہ کہ ہم قرآن سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں انجینئر صاحب وہ آیات سننا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ جو یقیناً امام عالی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی افضلیت اور آپ کی اشرفیت اور آپ کے مقام اور آپ کے فضائل کا بیان دیتی ہیں، یعنی قرآن کریم میں وہ کون کون سی آیات ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں؟ دیکھیں جی، قرآن حکیم میں جو ٹاپ آف لسٹ آیات میں سے ایک آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے، جو صحیح مسلم کے اندر تفصیلی واقعہ ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی الاسلام کے ساتھ، انہوں نے چند دن ڈسکشن کی، اس کے بعد انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہٹ درمی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، چونکہ پیغمبر تھے ان کی نبوت کو اسٹیبلش کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اے نبی الاسلام ان سے فرماؤ کہ آ جاؤ تم بھی، اپنے جانوں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، ہم کھلے میدان میں آتے ہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو نبی الاسلام جو ہے وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے، حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت آلموسٹ 9 بیویاں زندہ تھیں، وہ بھی بیوی بھی آل البیت ہے، اور قرآن میں آیا تھا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، لیکن نبی الاسلام ان کو نہیں لے کے آئے۔ ہاں، آپ کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھی، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور ان کی اولاد حسن و حسین اور سیدنا علی تھے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص نے حاکم وقت کو اس وقت سنائی تھی جب اس نے کوشش کی کہ حضرت علی کی کوئی برائی ذکر کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں سعد ابن ابی وقاص جو جنتی صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے علی ولی کوئی ایک فضیلت بھی مل جاتی نا تو میرے لیے کافی تھی۔ وہ 3 فضائل، غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خیبر کے موقع پر میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی ڈگری۔ اور تیسری یہ والی فضیلت انہوں نے سنائی تھی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی الاسلام سیدنا علی، حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو آیت نازل فرمائی اہل البیت سے متعلق سورۃ المائدہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ تعبیل خاص کے اعتبار سے امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی، وہ بھی الحمدللہ اہل البیت ہے، لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، اما عائشہ روایت کر رہی ہے سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ نے اپنے سر پر ایک کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل، ہنڈیا کی شکل کی نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی، اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے لیا، اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور روایت کر رہی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس حدیث کو حدیث قصہ، چادر والی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا موقع قرآن کے اندر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی تم فرما دو کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری جو قرابت ہے اس کا تو لحاظ کرو۔ اب اس آیت کو دو طریقے سے بیان کیا گیا، ایک صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس آیت کو عبداللہ ابن عباس نے اس حوالے سے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کی جو رشتہ داری بنتی ہے بنو ہاشم کے باقی لوگوں کے ساتھ، قریش کے باقی قبیلوں کے ساتھ، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے اس حوالے سے لیا کہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہ جو دوسرے والا پورشن ہے نا، اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، لیکن پھر صحیح بخاری میں جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث مل گئی جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا قول نقل کیا ہے، اور صحیح بخاری میں ہے یہ کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس کو حضرت امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں اس حدیث کو لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا، تاکہ وہ یہ رد کریں کہ ہم اہل سنت اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کا یہ فرمان اہل البیت حضرت حسن و حسین کے بارے میں ہے کہ محمد کے قرب کو حسن و حسین کے قرب میں تلاش کرو، آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اسے نقل کیا عبداللہ بن عمر نے۔ اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے اہل عراق میں سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر مار دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پوچھنے والا کون ہے؟ بتایا گیا اہل عراق میں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا اوے اہل عراق، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حالانکہ تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ حسن و حسین جنت میں میرے دو، حسن و حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت بھی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، امام عالی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بے شک آسمان والوں کی نگاہ میں، زمین والوں میں ان سے زیادہ معتبر کوئی شخص نہیں ہے۔ کیا کہا عالی مقام ہے آپ کا، اور کیا زبردست سا مرتبہ ہے آپ کا کہ صبر حسین بھی عشق، اور وہاں پہ یہی مقام بیان ہونے لگا ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سوالات ابھی میرے پاس بہت سارے ہیں، میں اب احادیث کی روشنی میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے اور لوٹ کر آؤں گا، اور ظاہر ہے جب لوٹ کر آؤں گا تو مزید سوالات پوچھوں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ ذہن مند یقیناً حضرت عالی مقام حضرت امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کم سے کم یہ روز تو آپ انہیں دیں اور ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ کچھ تو ہمیں معرفت مل جائے۔ کبھی آوارہ بے خانماں عشق، کبھی شاہاں نو شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرا پوش، کبھی اوریاں بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، اور کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق،
مار کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق، عشق تمام مصطفیٰ اور شکم تمام ابو لہب۔ اسی عشق کا سفیر ہے جسے امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں، اور انہی کے لیے ہی عشق کا فلسفہ انتہائی عین ہے اور انتہائی ثابت ہے اور ظاہر ہے۔ میں انجینئر محمد علی مرزا کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی احادیث ہیں اور کن کن مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان سے مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، سب سے مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے نبی علیہ السلام کا سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، حسین میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ اور مسند احمد میں تو اور المستدرک للحاکم کے اندر یہاں تک ہے کہ حسن و حسین جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ پھر وہ مشہور حدیث جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ کافی عرصہ ہوا ہے تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو جاؤ۔ تو سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے حکم پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جامعہ ترمذی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ادا کی، اور میں نے کہا نماز کے بعد میں موقع غنیمت جان کے عرض کر دوں گا دعا کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام مغرب سے لے کر عشاء تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ پھر عشاء کی نماز بھی ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام جب فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، گپ اندھیرا تھا، میں آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے چل پڑا، تو نبی علیہ السلام تھوڑا دور جا کر رک گئے اور پوچھا حذیفہ؟ تو کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے۔ اب دیکھیں وہ گھر سے اسی نیت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ آپ کا جانثار صحابی اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا۔ اور پھر حذیفہ ابن یمان چونکہ رازدار رسول ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا اے حذیفہ، ابھی ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے اس دنیا پہ نہیں آیا، اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اس کے جو دو بیٹے ہیں حسن و حسین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فرشتے نے آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی، اور ایسا فرشتہ جو پہلے دنیا پہ نہیں آیا تھا، اسپیشل خبر لے کے آیا۔ یہ خبر حضرت جبرائیل کے ذریعے نہیں آئی ہے، ایک اسپیشل فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن حکم تھا۔ اور ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہیں، الحمدللہ۔ تو حضرت حسین ابن علی کی شان میں اس طرح کی کئی ایک احادیث ہیں، سنن نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں سجدے کے دوران حضرت حسین ابن علی حضور علیہ السلام کے اوپر سوار ہوئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ بعد میں صحابہ کو تشویش ہوئی کہ شاید نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرا بیٹا سوار تھا مجھ پہ، اس وجہ سے میں نے جو ہے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ اسی طریقے سے سنن نسائی میں حدیث ہے، حسن و حسین جو ہیں وہ سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے مسجد میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے گرتے پڑتے ہوئے آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر آئے اور دونوں کو اٹھا لیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اولاد کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، قرآن کی آیت تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنا خطبہ کنٹینیو نہیں کر سکا جب میں نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی جو یہ محبت کا لیول ہے، اس امت نے جو حسین ابن علی کے ساتھ کیا، جو رسول اللہ کو پہلے بتایا گیا تھا، آپ علیہ السلام کا دل کتنا زخمی تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت علی ابن ابی طالب جو ہے جنگ صفین کے لیے جب جا رہے تھے، تو نینوا نامی جگہ پر درائے فرات کے کنارے انہوں نے بلند آواز سے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ کس کو یہ آواز دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی کی جو کہ یہ کنیت تھی ابو عبداللہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ علیہ السلام نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ کو کس چیز نے غمگین کیا؟ فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا،
اور میرے کہنے پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کے مجھے دکھائی. تو حضرت حسین ابن علی کی شہادت کی خبر ان کی زندگی میں ہی عام ہو چکی تھی، اور پھر وفات کے بعد وہ مشہور حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے اور بڑی دردناک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی پرانگدہ حالت ہے اور آپ نے ہاتھوں میں خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کر اٹھا. میں نے وہ دن اور تاریخ بھی نوٹ کر لی. پھر کافی دنوں کے بعد وہاں پر خبر بھی آ گئی، ظاہر اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی، کہ 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو مظلومانہ اس طریقے سے شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے غمگین ہے، اللہ کی جنتوں کے اندر غمگین ہے. اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ غم حسین کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واشی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واشی فتح مکہ کے موقع پر ان کا یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ واشی پوری زندگی حضور کا سامنا نہیں کر سکے. وہ شخص جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے حالت کفر میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اگرچہ گناہ معاف ہو چکا، لیکن حضور نے کہا مجھے چچا یاد آتا ہے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ چچا کی شہادت کو تو آلموسٹ آج 8 سال گزر چکے ہیں، تو سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، غم حمزہ تھا. تو چچا سے زیادہ محبت تو حسین ابن علی کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم سیدنا حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں. تو غم حسین قیامت تک جاری رہے گا، غم حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو اس امت نے حسین ابن علی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بے شک کمال مرتبہ پایا حسین نے، اور نانا کے دین کو خون دے کے بچایا حسین نے. ہمارا سلام ہے آپ کے اوپر، اور شاید یہی وجہ ہے انہی فضائل اور مناقب کو جاننے کے لیے آج کی اس بزم کو ترتیب دیا گیا ہے. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، اور جب میں لوٹ کر آؤں گا تو آپ سے مزید سوالات کروں گا. جاننا چاہوں گا کہ امام عالی مقام کی شخصیت کس آسمان پر ہے، یعنی کیا مقام اور کیا مرتبہ آپ نے پایا ہے اور کتنا کم ہے جو ہم جان پائیں. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. من خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. حضرت والا سے روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 فرزند جنہوں نے نام یہ پایا کہ شبر اور شبیر، گویا میں نے انہی 2 ناموں سے مترادف، یعنی انہی سے جڑے ہوئے نام رکھے، حسن اور حسین. سریانی زبان میں معنی بھی ایک جیسا نکل کر آتا تھا، مگر یہ کہ یہ نام ایک اشارہ دے رہے ہیں، وہ یہ نام اسی مقام کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھے گئے، گویا یہ نام کسی خزانے میں تھے. اور جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا گیا، ایسے ہی نام خود آپ نے رکھے. میں انجینئر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، اور چونکہ یہ میرے آج کے پروگرام کا حصہ ہے، بچپن میں پیدائش کے وقت اور اس کے بعد جو جتنا عرصہ امام علی مقام کو ملا ہے اپنے نانا کے پاس، وہ واقعات کیا تھے نام سے لے کر تربیت تک، اور ایسی تربیت کے صحابہ کرام کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کا اگر آپ سٹیٹس سمجھ لیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں نبوت ٹرانسفر نہیں ہوئی ختم نبوت کی وجہ سے. ادروائز یہ سارے کے سارے ٹائٹل ان لوگوں کو ملتے جنہیں ہم اہل البیت کہتے ہیں، جس کے ثبوت میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو جب دم ڈالا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں
حضرت اسماعیل اور اسحاق کو تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کو حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے پیرلل میں لا کر رکھا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ پھر اس حدیث کو آپ یاد کریں جو بڑی رکت انگیز ہے، صحیح بخاری میں 3748، اور یہ وہ حدیث ہے جہاں پر امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو یوں مظلومانہ شہید کیا، تو وہ چھڑی مار کر ان کے حسن میں کلام کرنے لگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے، اور وہ ان کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک پاس کھڑے ہوئے تھے، بوڑھے صحابی، آلموسٹ 90 پلس ہو چکے تھے اس وقت، تو انہوں نے وہاں پہ ایک جملہ بولا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری میں ہے 3748 نمبر حدیث۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو ایک چیز تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے تھے۔ یہ اگر رسول اللہ کی اولاد میں چیز ٹرانسفر ہوئی ہے نا، تو آپ حضرت حسین ابن علی میں دیکھیں گے کہ آپ کی ایکسٹروورٹ نیچر تھی، اس حوالے سے آپ کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، جب کوئی غلطی کسی کی دیکھتے تھے تو اس غلطی کو ہائی لائٹ کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آلموسٹ سمجھ لیں کہ بمشکل 7 سال انہوں نے صحابیت کے یعنی گزارے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی عمر بمشکل 7 سال تھی، اس کے باوجود صحابی ہیں، حدیثیں روایت کی ہیں۔ آج کل کے 7 سال کے بچوں کو آپ دیکھیں، اور اس زمانے میں حضرت حسین ابن علی کا حدیثوں کو روایت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا، اور پھر رسول اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اپنا بچہ اس شہادت کے لیے تیار کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی شہادت تو اللہ تعالیٰ نے فدیے کے طور پر مینڈا بھیج دیا، لیکن یہاں پہ چونکہ مرتبہ بہت اعلیٰ تھا، خاتم النبیین تھے، تو ان کی اولاد سے تو پھر وہ والی قربانی جو ہے وہ ابتدا جو اسماعیل سے ہوئی تھی، انتہا پھر اس کی حسین بن گئے علیہ السلام۔ واضح ہے، واضح ہے، بے شک یہی وہ مرتبہ اور مقام ہے، اور شاید خدا نے خاص اعزاز سے نوازا ہے آپ کو، یعنی خانوادہ کتنا پیارا ہے، اور جس کے پہلو میں تربیت ہو رہی ہے وہ کتنی احسن اور اعلیٰ معیاری تربیت ہے، اور جس طرف سے دیکھیے، جس زاویے سے دیکھیے، شان ہی بیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں ایک اور پہرائے میں لے کے جانا چاہتا ہوں آج کی اس گفتگو کو۔ میں نے یہ جان لیا کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان سے کیا کیا ارشادات آئے ہیں، کیا کیا احادیث روایت کی گئی ہیں، اور میں اب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ کا دور ایک عظیم دور ہے، اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص ایک انتہائی اہم مقام رکھتے ہیں، اور وہ راشد بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں انجینئر صاحب کہ خلافت راشدہ میں کس طرح کا سلوک رکھا گیا ہے، امام علی مقام سے، امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، کس طرح سے پیش آتے تھے شیخین خاص طور سے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں یہاں پہ آپ مجھے اگر اجازت دیں میں تھوڑی جرت کر کے ایک ایشو بھی ریزالو کروں جو عموماً مسئلہ افضلیت کے اعتبار سے ڈسکس کیا جاتا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کو آپس میں کمپیئر کروایا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ وہ تھوڑی سی اپنی ان پٹ اس حوالے سے دے دوں۔ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں موجود ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کو ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا۔ کیا ہم یہ جرت کریں گے کہ کبھی ہم رسول اللہ کے جو گھر والے ہیں، جو آپ کے اہل البیت ہیں، ان کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی کریں کہ ہم ان سے بہتر ہیں؟ اس شخصیت کے گھر والے جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، ہم یہ تو کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ہمیں قرب مل جائے اہل البیت کا، تاکہ رسول اللہ کو ہم خوش کر سکیں کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہم نے اس نے سلوک کیا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، احادیث میں جب بھی اس طرح کی کوئی باتیں آتی ہیں صحابہ کرام کی فضیلت کے اعتبار سے،
اس سے مراد ادر دین اہل البیت ہوتا ہے. اگر صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں سب سے افضل حضرت ابوبکر کو، پھر عمر کو اور پھر عثمان کو سمجھتے تھے، اور باقی لوگوں میں ہم کسی کو اس طریقے سے ترتیب سے فضیلت نہیں دیتے تھے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ادر دین اہل البیت، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں، سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر، اور امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت حسن حسین کے چیپٹر میں لیا، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حسن حسین کے بارے میں ہے. اب جب حضرت ابوبکر رسول اللہ کا قرب، جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اللہ کی محبت کے بعد، اس کو تلاش کر رہے ہیں حسن حسین کی محبت میں، تو آپ مجھے یہ بتائیے وہ کب یہ بات کریں گے کہ ہم جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے بہتر ہیں یا ہم حسن و حسین سے بہتر ہیں؟ کبھی وہ یہ بات نہیں کریں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگ اس زمانے میں ہوں تو یہ تصور نہ کریں، تو سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان تو بڑے ہی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس قسم کا کمپیریزن کروانا شروع کر دیں. یہ بات کے لوگوں نے اس طرح کی جو تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم تو اس سے سخت اختلاف رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم کا رشتہ مانگا سیدنا علی سے، جو حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، اور یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں یہ ملتی ہے روایت، اور وہ رشتہ ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ میرا رشتہ اہل البیت کے ساتھ قائم ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل البیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک قرب کا ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں بن جائے. پھر وہ ایک تاریخی واقعہ جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ جب حضرت حسین نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر جو بھی سٹیٹس ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ملا تھا نا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے غلام ہیں، اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے سب کچھ ملا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کے لکھوا کے لے آؤ حسین ابن علی سے یہ بات، یہ میرے لیے سند ہو جائے گی. اور میں کہتا ہوں یہ روایتیں نہ بھی ہوتی ہیں، آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ جس شخصیت کی وجہ سے آپ کو ایمان مل رہا ہے، آپ اس کے گھر والوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کریں گے کہ کبھی اپنے آپ کو اس سٹیٹس پہ رکھ کے دیکھنا شروع کر دیں. ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل ان نیچرل ہے کہ کوئی ایسا سوچے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ان نیچرل ہے کہ کوئی ایسا سوچے، کیونکہ جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے اور جس کے توسط سے آپ کو مقامات ملے ہوں، آپ کو اعزازات ملے ہوں، آپ کو افتخار ملا ہو، اور پھر آپ کو ذمہ داریاں ملی ہوں، آپ یقیناً اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں. یہ تو ایک عام مسلمان کی فیلنگز ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا اس حوالے سے. میں شکریہ بھی کہنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو کہ آج کے دن آپ نے فضائل اور مناقب کی جو فہرست بیان فرمائی ہے، خدا آپ کو اس کا بہترین اثر عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ درخواست ضرور رکھوں. آج چونکہ حضرت امام عالی مقام کی ایک خاص شب ہے، یعنی جو تاریخ کربلا میں اپنے اصحاب کو جمع کر کے اور پھر ان کو یہ اجازت بھی دیتی ہے کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے. مگر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک اچھا استاد اپنے شاگردوں کو متوجہ کرتا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ امام عالی مقام ہیں جو آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں. شاید اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے امام عالی مقام آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. جیسے کسی کلاس روم میں کوئی استاد ہوتا ہے، اگر بچہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میری طرف دیکھو، مجھے جانو، میں کیا کہہ رہا ہوں سنو. امام ایسے ہی آج کے روز دشمنوں سے بھی اور دوستوں سے بھی مخاطب ہیں. شاید کہ عصر عاشور بھی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے دیکھو میں کون ہوں، مجھے جانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. اور شاید کہ شمر العین جب آپ کے سینے پہ سوار تھا تب بھی آپ اس سے یہی پوچھ رہے تھے، مجھے دیکھو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری طرف توجہ کرو. اس توجہ کو آج امام عالی مقام کی طرف متوجہ رکھیے گا، مرکوز رکھیے گا. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لوٹ کر آئیں گے، کل پھر پروگرام ہوگا، اور کل ہم خبر غم آپ کو اس انداز سے پیش کریں گے کہ جو اس کا حق ہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اور اس پیام کا جو حسین کا پیام ہے. اللہ کی امان میں.